Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 27, and the title of lecture number 27 is Direct Marketing, the Dialogue Builder. The topics that we will cover in today's lecture are the new direct marketing model, then we will discuss growth and benefits of direct marketing, and then we will discuss customer databases and direct marketing, forms of direct marketing, and what is the today's lecture perspective. A big advantage of direct marketing over advertising and sales promotion. Last time we discussed sales promotion and packaging, and today we are discussing direct marketing, and I want to make a comparison of what is the plus point and the importance of direct marketing. Advertising and sales promotion, if we combine advertising and sales promotion, then direct marketing very interactive. Suppose, what actually I want to say, suppose if you are part of that industry or product where you have to go for the interactive type of marketing, then advertising, it has its own importance. Sales promotion, naturally it gives you the benefit. But if you are introducing direct marketing, it will have a very interactive impact, and naturally that will help you in promoting and introducing your product to your target market. What is direct marketing? Direct marketing, an interactive database driven messaging system that uses a range of media to motivate a response from customers and prospects. Basically, direct marketing having a few characteristics as compared to other. The most important is this is an interactive. Interactive means that you have a two-way communication. It's not only a one-way communication where you are just saying something and you are not getting any response or feedback. In interactive, you have two-way communication and you are able to know what your consumer are thinking. And second thing is, to do this direct marketing, you need a database. And again, it's very important what sort of the database you have. We will discuss all these things later in detail. Direct marketing, 2/3 of Americans respond every year. 4 primary media: mail, telephone, email, infomercials. Now actually we are discussing what is direct marketing and what are the characteristics of direct marketing. The first one we discussed, actually 2/3 of Americans respond to every year towards the direct marketing. Then we are discussing what sort of the direct marketing methods are available. One is mail, the second is telephone, third is email, fourth is infomercials, and we will discuss all these later on. And finally, also known as direct response, because it is two-way in nature. डायरेक्ट मार्केटिंग को हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स भी कहते हैं. रीज़न क्या है कि जहाँ पर डायरेक्ट मार्केटिंग में आप डायरेक्टली अपने कस्टमर के साथ बात कर रहे होते हैं और ये टू वे कम्युनिकेशन है. नेचुरली अगर आप उसको अपने प्रोडक्ट के मुतालिक बता रहे होंगे, वो भी अपने कुछ कंसर्न या क्वेश्चंस जो है वो रेज कर रहा होगा, या उसकी अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं या कोई और उसकी कोई कंसर्न्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा होगा और आप उसको इन्हीं के प्रॉपरली आंसर्स कर रहे होंगे. तो इसलिए डायरेक्ट मार्केटिंग जो है इसमें हम अगेन एंड अगेन कहते हैं कि इसका सबसे प्लस पॉइंट जो है ये इंटरेक्टिव है. फिर उसके बाद ये कि आपको इसका इमीडिएट रिस्पांस मिल जाता है.
by the conversation or the observations you have, you are having a very good idea کہ the gentleman who is taking interest in your product, or he will go for your product, yes or no. The new direct marketing model. Direct marketing, a marketing channel without intermediaries. دیکھیے اس میں کوئی انٹرمیڈیٹریز نہیں ہوتے. ویسے آپ کے جتنے بھی یعنی ادر جو میتھڈز ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہی آپ کے ہول سیلرز آتے ہیں, کمیشن ایجنٹس آتے ہیں, آپ کا ریٹیلر ہوتا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کنزیومر کے ساتھ, اور آپ کے اور کنزیومر کے درمیان کوئی انٹرمیڈیٹریز نہیں ہوتے. An element of the promotion mix. Again, یہ جو ہے ڈائریکٹ مارکیٹنگ جو ہے یہ آپ کا پروموشن مکس کا ایک ایلیمنٹ ہے. فاسٹسٹ گروئنگ فارم آف مارکیٹنگ. ڈے بائی ڈے اٹ از گیننگ اٹس امپورٹینس اینڈ اٹس بیکمنگ مور پاپولر ایز کمپیئر ٹو ادر ایکٹیویٹیز. ایون آپ اس تصویر میں بھی دیکھیں, یہ دیکھیں ایک یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے جیکو کا, آن لائن اوور دی فون اور ایٹ یور لوکل آفس, اور یہاں پر وہ جو آپ کا جو کریکٹر دکھا رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, آئی ایم ہیئر ٹو سیو یور منی. نیچرلی جب ایک سمپل سا وہ ہے لاجک ہے کہ اگر آپ کے انٹرمیڈیٹریز منیمائز یا ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں تو یو آر ایبل ٹو کوٹ بیسٹ پاسبل پرائز ٹو یور الٹیمیٹ کنزیومر. کیونکہ جتنے آپ انٹرمیڈیٹریز بیچ میں انوالو کریں گے اتنی آپ کی جو پرائز ہے وہ انکریز ہو جائے گی. اور اگر آپ کسی طریقے سے وہ انٹرمیڈیٹریز جو سے ہیں ان کو منیمائز کر سکتے ہیں, اور اگر آپ ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں تو نیچرلی وہ جو آپ کی جو کاسٹ آنی تھی اس ڈسٹریبیوشن چینل کی وجہ سے وہ آپ کی منیمائز ہو جائے گی, اور وہ جو آپ جو کاسٹ سیونگ کر رہے ہیں اس کو یا تو آپ اس کو پروفٹ میں کنورٹ کر لیں, یا وہی جو ہے آپ ایک ڈسکاؤنٹڈ پرائز آفر کر سکتے ہیں ٹوورڈز یور کسٹمر. بینیفٹس ٹو بائی. اب ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ گروتھ اینڈ بینیفٹس آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ اینڈ بینیفٹس, یعنی کہ اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں, فوائد کیا ہیں ایک بائرس کو. دا فرسٹ ون از کنوینئنس. دیکھیں آپ کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا کہ اگر آپ کے ویسے اگر آپ صرف ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بہت سارے کویسچنز آئیں گے, لیکن آپ ان کویسچنز کو آپ کو ان کے فوری طور پہ جواب نہیں مل سکتے. لیکن ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں کیا ہے کہ اگر آپ کے کوئی بھی کنسرنز ہیں, کویسچنز ہیں, کچھ ایشوز ہیں, تو آپ وہ امیجیٹ ڈسکس کر سکتے ہیں اور آپ کو ان کے امیجیٹ آنسرز اور سولوشنز مل جائیں گے. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ ون آف دا موسٹ کنوینئنس میتھڈ. دین ریڈی ایکسیس ٹو مینی پروڈکٹس. آپ کو بہت ساری پروڈکٹ کے ساتھ امیجیٹ ایکسیس مل جاتی ہے. پھر ایکسیس ٹو کمپیریٹیو انفارمیشن اباؤٹ کمپنیز, پروڈکٹس اینڈ کمپیٹیٹرس. دیکھیے اگر آپ ویسے ایز اے بائر جو سے اگر آپ کیا نام میں آپ کو انفارمیشن سرچ کرنی پڑے گی, آپ کو کمپیٹیٹرز انفارمیشن لینی پڑے گی, آپ کو کمپیریزن کرنا پڑے گا. لیکن ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں کیا ہے کہ آپ یہی بات آپ اس کمپنی کے ریپرزینٹیٹیو یا سیلز پرسن سے بھی کر سکتے ہیں کہ وائی آئی بائی یور پروڈکٹ ایز کمپیئر ٹو سو اینڈ سو. آپ کی پروڈکٹ میں اور باقی جو ہیں ان میں کیا فرق ہے, آپ مجھے ایسی کیا خاص بات یعنی آفر کر رہے ہیں کہ جس وجہ سے میں آپ کے برانڈ پر جاؤں. یا ہو سکتا ہے کہ وہ سیلز پرسن ہی آپ کو کنونس کرنے کے لیے آپ کو پورا ایک انالیسس کر کے بتائے کہ جی یہ برانڈ جو ہے وہ یہ آفر کر رہا ہے, یہ کمپنی یہ چیز بتا رہی ہے, اور ہم لوگ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں. تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو آپ کو یہ بینیفٹ ہے کہ آپ کو امیجیٹ ساری انفارمیشن جو ہے یعنی ریلیٹنگ ٹو دا پروڈکٹس, کمپنیز اینڈ کمپیٹیٹرز جو ہے وہ بہت جلدی اور آسانی سے مل جاتی ہے. انٹریکٹیو اینڈ امیجیٹ.
پھر کیونکہ انٹریکٹیو سیشنز ہیں، آپ کی جو جتنے بھی کنسرنز ہیں فوری طور پر ایڈریس ہو رہے ہیں، تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی ڈیسیجن جو ہے اس کو کوئکلی لینا ہے. ادروائز یہی ہے کہ اگر سپوز مجھے انفارمیشن چاہیے، میں پہلے انفارمیشن سرچ کروں گا، انفارمیشن مجھے ملے گی، اس کو میں کمپیئر کروں گا، پھر بھی ہو سکتا ہے میں کنفیوز ہوں، ہو سکتا ہے میرے پاس انفارمیشن اپڈیٹڈ نہیں ہے یا وہ میرے مطلب کی نہیں ہے. لیکن انٹریکٹیو سیشنز کی وجہ سے کیونکہ آپ پوچھ رہے ہیں، وہ آپ کو ایڈریس کر رہا ہے، وہ آپ کو سورسز بتا رہا ہے، اور آپ کے جب سارے کنسرنز دور ہوتے جائیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ آپ نے کیا ڈیسیجن لینا ہے. بینیفٹ ٹو سیلرز. اب یہ ہے کہ جو لوگ بیچ رہے ہیں ان کو کیا فائدہ ہے ڈائریکٹ مارکیٹنگ کا. ٹول ٹو بلڈ کسٹمر ریلیشن شپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ڈائریکٹ کسٹمر کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اگر آپ پروفیشنلی اور اچھے طریقے سے یعنی اس کو سروسز دیتے ہیں تو آپ کا اور کسٹمر کے درمیان ایک اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ لو کاسٹ ایفیشینٹ فاسٹ آلٹرنیٹیو ٹو ریچ مارکیٹس. دیکھیں ویسے تو ڈائریکٹ مارکیٹنگ ہر صورت میں تو نہیں ہے، لیکن اسپیشلی جہاں پر آپ کی انٹرنیٹ مارکیٹنگ آ رہی ہے، اگر آپ انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہیں ایز اے ڈائریکٹ مارکیٹنگ ٹول تو وہ آپ کا کافی اکنامیکل ہے، لو کاسٹ ہے، ایفیشینٹ بھی ہے، فاسٹ آلٹرنیٹیو ٹو ریچ مارکیٹس. دیکھیں ابھی آپ نے ایک میسج کیا، امیجیٹ ان ساروں تک پہنچ جائے گا. پھر ڈسٹنس کا بھی کوئی وہ نہیں ہے، آپ اگر انٹرنیشنل لیول پہ بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک ای میل یا ای میل میسج جنریٹ کیا ہے تو ریگارڈلیس وہ دنیا کے کس کونے میں موجود ہے اس کو اسی ٹائم وہ مل جائے گا. اس کے مقابلے میں باقی جتنے بھی طریقہ کار ہیں اس میں آپ کو ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اسپیشلی جو آپ کا انٹرنیٹ بیسڈ جو ڈائریکٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ہیں they are low cost, efficient, fast alternative to reach markets. Flexible. آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہے، آپ کسی ٹائم پہ بھی اپنی پرائسنگ انفارمیشن وہ ساری چینج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں، کوئی پرابلم نہیں. تو آپ کی جو ڈائریکٹ مارکیٹنگ ایجنسی ہے وہ فلیکسیبل ہے. Access to buyers not reachable through other channels. Another important thing is you can contact with those people who otherwise difficult to reach. یعنی کوئی ریموٹ ایریاز میں بیٹھا ہے، کوئی فار اوے ہے، اب وہاں پر یہ ہے کہ آپ کے لیے بہت ایزی ہے کہ آپ ان کو اپروچ کر سکیں، آپ اپنا میسج ان تک پہنچا سکیں. وہ لوگ جو گھروں سے باہر نہیں نکلتے یا وہ لوگ جو آپ تک آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ڈائریکٹ مارکیٹنگ سے یہ ممکن ہے کہ آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں، آپ ان تک اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں. So these are the few benefits relating to the seller from the direct marketing point of view. اچھا اس کے بعد میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں جہاں پر بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہاں پر ایک جو چیز یعنی کہ بیس کر رہی ہوتی ہے جس پر ڈائریکٹ مارکیٹنگ، دیٹ از کسٹمر ڈیٹا بیس. Customer database is an organized collection of comprehensive data about individual customers or prospects, including geographic, demographic, psychographic and behavioral data. لیکن ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کو ایک ڈیٹا بیس کی ضرورت ہوتی ہے، کسٹمرز ڈیٹا بیس کی. نیچرلی اگر آپ کے پاس وہ ہوگا تبھی آپ اپنے کسٹمرز یا پراسپیکٹس کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اب ڈیٹا بیس میں صرف یہی کافی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اس کی کانٹیکٹ ڈیٹیل آ گئی، ایڈریس آ گیا یا فون نمبر آ گیا یا موبائل نمبر آ گیا، یہ تو خیر آپ کو چاہیے ہی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ واٹ سارٹ آف دا پرسن ہی از، اس کی جیوگرافک لوکیشنز کیا ہیں، اس کی ڈیموگرافک انفارمیشن کیا ہے، اس کا بیہیویئر ڈیٹا کیا ہے. دیکھیے میں کیسے ڈیسائیڈ کروں گا کہ دا جینٹل مین ٹو ہوم آئی ایم گوئنگ ٹو کانٹیکٹ he is really a potential customer، جب تک میرے پاس کچھ certain informations نہیں ہو، وہ انفارمیشنز کے جو مجھے یہ بتائیں کہ this gentleman belongs to my target market. تو اس لیے ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ آپ کا موسٹ کمپریہنسو اپڈیٹڈ
ریلیونٹ ڈیٹا بیس ہونا بہت ضروری ہے. جتنا اچھا آپ کے پاس کسٹمر کا ڈیٹا بیس ہوگا اتنے ہی چانسز زیادہ ہیں کہ آپ نائسلی ڈائریکٹ مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کر سکیں. تو اس لیے آپ جب بھی ڈائریکٹ مارکیٹنگ کو چوز کرنے جائیں تو ساتھ اس چیز کو بھی میک شیور کریں کہ آپ کے پاس ایک کوالٹی کا کسٹمر ڈیٹا بیس ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس اچھا ڈیٹا بیس ہوگا دین یو آر ایبل ٹو اچیو یور ٹارگیٹس. لیکن اگر آپ کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ اتنا کوالٹی کا نہیں ہے, اتنا ریلیونٹ نہیں ہے, دیٹ از ناٹ میچنگ ود یور ٹارگیٹ مارکیٹ, پھر کیا ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی ایفرٹس ہیں وہ سب آپ کے یوز لیس ہیں اور یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو یور ڈیزائر آبجیکٹیوز. فارمس آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ. اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ کی کون کون سی فارمس ہیں. دیکھیں, پرسنل سیلنگ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. اگین اٹس ون آف دا فارم آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ, جہاں پر ایک انڈیویجول جو ہے وہ فیس ٹو فیس انٹریکٹ کرتا ہے, آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور آپ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. دس از دا فارم آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ, پرسنل سیلنگ. پھر اس کے بعد ڈائریکٹ میل, ڈائریکٹ مارکیٹنگ. اب ڈائریکٹ میل کیا ہے کہ جو آرڈنری میل جو ہے تھرو پوسٹ آفس اور کوریئر سروسز آپ کوئی بھی انفارمیشن جو سے ہے اپنے کسٹمرز کو ڈسپیچ کرتے ہیں, اس کو میل کرتے ہیں. یہ جو آپ کی ہے ڈائریکٹ میل جو ہے اگین اٹس ون آف دی فارم آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ. پھر اس کے بعد ایک اور آپ کی آتی ہے کیٹلاگ ڈائریکٹ مارکیٹنگ. اب کیٹلاگ ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں کیا ہے کہ آپ ایک کیٹلاگ بناتے ہیں, اس میں ساری پکچرز ہوتی ہیں, انفارمیشن ہوتی ہیں, پرائسنگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کا ایک آرڈر فارم ہوتا ہے. لوگ اس کیٹلاگ کو دیکھتے ہیں, اس میں سے پروڈکٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں, ان کی پرائسنگ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کا جو آرڈر فارم ہے اس کو فل کر کے آپ کو بھیج دیتے ہیں along with دی پیمنٹ. اور جب آپ کو وہ آرڈر فارم وتھ پیمنٹ مل جاتا ہے تو آپ وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے گیون ایڈریس پر ڈلیور کروا دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ٹیلی فون مارکیٹنگ ہے, جہاں پر آپ ٹیلی فون اٹھاتے ہیں اینڈ یو کال ڈائریکٹلی ٹو یور کسٹمر. اب اس میں پھر ایک ان باؤنڈ کالز ہوتی ہیں, ایک آؤٹ باؤنڈ کالز ہوتی ہیں. یہ ہم آج ہی کے لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ ٹیلی فون مارکیٹنگ میں کون کون سی فردر اس میں ٹائپس ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک آپ کا ڈائریکٹ رسپانس ٹیلی ویژن مارکیٹنگ ہے. اب ڈیو ٹو دی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ناؤ اٹس پاسبل کہ یو کین ہیو انٹر ایکٹیو ٹیلی ویژن, جہاں پر آپ بائی یوزنگ یور ریموٹ کنٹرول you can use your television as an interactive media. آپ اس پہ ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہوتی ہیں, آپ اس پہ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. by having the internet connections you can send your requests, you can receive the data. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاسبل ہیں. کیوسک مارکیٹنگ کیا ہے کہ بڑے بڑے یعنی کہ مالز میں یا مارکیٹس میں آپ کیوسک وہ بناتے ہیں اور وہاں پر آپ بہت ساری سروسز یا پروموشنز یا مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ڈیجیٹل ڈائریکٹ مارکیٹنگ جو ہے اگین بائی یوزنگ ڈفرنٹ ڈیجیٹل ڈیوائسز یو کین ڈو یور مارکیٹنگ. ڈیجیٹل ڈیوائسز میں وہی جیسے سب سے جو ہے آج کل جو کامن ہے دیٹ از یور موبائل فون. تو ہم اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. پھر آپ کی آن لائن مارکیٹنگ تھرو انٹرنیٹ, اگین اٹس ویری امپورٹنٹ and more people are switching over to the online marketing. اور اس کی بھی اپنے ایڈوانٹیجز ہیں, کچھ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوں گے جو کہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ why we have to opt for the online marketing and why it is gaining popularity. Forms of direct marketing. The first one is direct mail marketing. Involves an offer, announcement, reminder or other items to a person at a particular address.
یہ اب آپ کی کیا ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ یعنی کہ کوئی بھی انفارمیشن ہے ان دی فارم آف اے آفر، یا آپ کو اناؤنسمنٹ ہے، یا آپ کو ریمائنڈر بھیجنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو ایک انویلپ میں ڈالیں اور تھرو آرڈنری میل اور تھرو کوریئر جو سے آپ بھیج دیتے ہیں. جیسے ہمیں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں ہمارے گھر کے ایڈریس پر، یا ہمارے آفس کے ایڈریس پر، یا اینی گیون ایڈریس پر آفرز ہوتی ہیں، انفارمیشنز ہوتی ہیں. تو یہ ساری جو ہیں دیز آر پارٹ آف دا ڈائریکٹ میل مارکیٹنگ. پرسنلائز ہوتی ہے، جتنی بھی ڈائریکٹ میلز آتی ہیں وہ کسی نہ کسی پرسن کے نیم پر ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ایزی ٹو میئر ریزلٹس، آپ کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے کہ آپ اس کے ریزلٹس کو جو ہے وہ میئر کر سکیں. میئر آپ کیسے کریں گے؟ نیچرلی اگر آپ نے 1000 یعنی لوگوں کو کانٹیکٹ کیا تو اس میں سے کتنے لوگوں نے رسپانس دیا اور کتنے لوگوں نے پرچیز کی. تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ جی ہم نے 1000 لوگوں کو تھرو ڈائریکٹ میل کانٹیکٹ کیا، ان میں سے لیٹ سے جی 100 لوگوں نے ہمیں رسپانس دیا. سو جو پرسنٹیج از اپروکسیمیٹلی 10%. 100 میں سے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ لیٹ سے کہ آپ کے پاس اتنے لوگوں نے اس میں سے پرچیز کیا. تو اس طرح آپ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو بڑا ایزیلی میئر کر سکتے ہیں کہ جی اس ایکٹیویٹی کا کیا رسپانس رہا. کاسٹ مور دین میس میڈیا، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ ڈائریکٹ میل جو ہے اس کی جو کاسٹ جو ہے وہ میس میڈیا سے زیادہ ہے. اس کی مگر آپ کو ایگزامپل دوں کہ جی کیسے، اگر ہم وہی ایگزامپل لیں کہ سپوز آپ 1000 لوگوں کو میسج بھیجنا چاہتے ہیں اور آپ کی جو کاسٹ جو ہے لیٹ سے کہ جی 1 روپیہ آ رہی ہے، تو آپ کے کم از کم بھی بلکہ 1 روپیہ تو آج کل کہیں کاسٹ نہیں آتی ہے، آج کل کم سے کم جو اسٹیمپ بھی آپ کی لگتی ہے وہ 40 روپے کی ہے. تو اس حساب سے آپ یہ دیکھ لیں کہ باقی آپ جو بھی اس کے اندر یعنی کہ جو مٹیریل بھیج رہے ہیں، وہ جو لیٹر ہے یا کوئی لیف لیٹس ہے، کوئی بروشر ہے یا کیٹلاگ ہے، اس کی پرائس نہیں، میں صرف اسٹیمپ کی پرائس بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوکل آرڈنری میل کے تھرو، پاکستان پوسٹ کے تھرو بھی بھیج رہے ہیں، 1000 لیٹر بھیج رہے ہیں، تو آپ کی اس کی کاسٹ آئے گی تقریباً کوئی 40,000 روپے. اور اگر آپ تھوڑا سا تصور کریں، جیسے آپ کو ٹیلی کام سیکٹر کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے کسٹمرز جو سے ہیں وہ کروڑوں میں ہوتے ہیں. اب اگر انہوں نے صرف اپنے کسٹمرز کو ایک بل بھی بھیجنا ہے 1 ماہ کے بعد، 1 کروڑ کسٹمر ہیں، 40 روپے اس کی کاسٹ آ رہی ہے، تو 40 کروڑ روپیہ لگ گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی جو کاسٹ جو سی ہوتی ہے وہ کتنی زیادہ ہے. provides better results than mass media، لیکن اس کے جو ریزلٹس جو سے ہیں وہ میس میڈیا سے بہتر ہے. ریزن اس کی کیا ہے؟ کہ ریزن اس کی وہی ہے کہ جو ہم نے پہلی بات کی کہ آپ کا جو ڈائریکٹ میل جو ہے وہ پرسنلائز ہوتی ہے. دیکھیں میرے گھر کے گیون ایڈریس پر اگر کوئی بھی چیز آئے گی میرے نام پر، تو نیچرلی میں اس کو اوپن کروں گا، اس کو گو تھرو کروں گا اور اس کے مطابق میں اس کو رسپانس دوں گا. لیکن اس کے مقابلے میس میڈیا میں کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ مجھے پرسنل ایڈریس تو کی نہیں جا رہی ہوتی، اس لیے میں اس میں کوئی اتنا انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوں اور میرے لیے کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ میں اس کے اگینسٹ رسپانس دوں. اچھا، اس کے بعد ایک ہم نے ڈسکس کیا تھا کیٹلاگ ڈائریکٹ مارکیٹنگ انوالوز پرنٹڈ اینڈ ویب بیسڈ کیٹلاگس. اب دیکھیں کیٹلاگز سے دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں، یہ پرنٹڈ بھی ہو سکتی ہیں یا آپ کی ویب بیسڈ بھی ہو سکتی ہیں. پرنٹڈ جیسے کوئی میگزین یا کیٹلاگ، یعنی کہ ہمیں بخوبی اندازہ ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے، اور اسی طرح یہی چیز جو سی ہے کہ ویب پہ بھی وہ کریٹ کر دی جاتی ہے. تو اب ان کا یہ ہے کہ ان کا کیا ہے کہ بینیفٹس کیا ہیں اور اس کے چیلنجز کیا ہیں. بینیفٹس آف ویب بیسڈ کیٹلاگ کیا ہیں کہ لوور کاسٹ دین پرنٹڈ کیٹلاگ. دیکھیں پرنٹنگ میں تو یہ کہ آپ کی ایک کاسٹ ہے، پیپر ہے، پرنٹنگ ہے، اس کی بائنڈنگ ہے. ویب بیسڈ کا کیا ہے کہ آپ نے اس کو کریٹ کرنا ہے، تو کمپیریٹیولی جو اس کی کریشن کی جو کاسٹ ہے وہ اس سے کہیں کم ہے جو کہ ایک پرنٹڈ کی ہے. انلمیٹڈ اماؤنٹ آف مرچنڈائز، آپ جتنے مرضی اس میں جو ہے ایڈ کر لیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ریئل ٹائم مرچنڈائزنگ، جو آپ کی مرچنڈائزنگ بھی ہے وہ بھی آپ کی ریئل ٹائم ہو رہی ہوتی ہے. انٹریکٹیو کانٹینٹ،
آپ کی جو ویب بیسڈ ہوتی ہے اس پہ انٹریکٹیو کانٹینٹس ہیں. اگر آپ اس میں سے کوئی چیز پسند کریں تو امیجیٹلی آپ اس کو کارٹ میں لے جا سکتے ہیں, اس کو بائی کر سکتے ہیں, اس کی پرائسنگ دیکھ سکتے ہیں, اس کے آپشنز دیکھ سکتے ہیں, اس کی اویلیبلٹی چیک کر سکتے ہیں. پروموشنل فیچرز. Similarly, you will be able to find a lot of promotional features in web-based catalog. Challenges of web-based catalog require marketing. Again, آپ کی جو ویب بیسڈ اب کیٹلاگ ہے اس کے لیے آپ کو مارکیٹنگ کی ضرورت ہے, کیونکہ کسی کو کیا پتا کہ آپ کی ویب پر کوئی کیٹلاگ جو ہے وہ اویلیبل ہے. Similar difficulties in attracting new customers. ایک اور پرابلم بھی یہ ہوتا ہے کہ ویب بیسڈ جو کیٹلاگ ہے کیونکہ اس کو آپ کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے آپ کو کافی ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں, اسپیشلی اٹریکٹنگ نیو کسٹمرس. جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہ تو اس کو وزٹ کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ویب پر ایک کیٹلاگ اویلیبل ہے اور اس میں یہ فیچرز یا یہ ایڈوانٹیجز ہیں. سو دیز آر دا چیلنجز آف ویب بیسڈ کیٹلاگس. اچھا, پھر اس کے بعد آپ کے ٹیلی فون ڈائریکٹ مارکیٹنگ, یعنی ہم نے جب ڈسکس کیا تھا فارمز آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ, ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا کہ بہت ساری اور فارمز کی طرح ایک آپ کو ٹیلی فون ڈائریکٹ مارکیٹنگ بھی ہے. انوالو یوزنگ دی ٹیلی فون ٹو سیل ڈائریکٹلی ٹو کنزیومر اینڈ بزنس کسٹمرز. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی فون اٹھاتے ہیں, نمبر ڈائل کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی جو سے آپ اپنے کنزیومر کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, اس کو کنونس کر رہے ہیں, اس کو پروڈکٹ انفارمیشن دے رہے ہیں, اس کے ساتھ کوئی ڈیل کلوز کر رہے ہیں. اب اس کے بھی اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اس میں یعنی کہ کیا ایک آپ کو آؤٹ باؤنڈ ٹیلی فون مارکیٹنگ سیلز ڈائریکٹلی ٹو کنزیومرز اینڈ بزنسز. اب آؤٹ باؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آفس سے باہر کال کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ باؤنڈ کالز, اور اس کے مقابلے میں ایک ہوتی ہے ان باؤنڈ ٹیلی فون مارکیٹنگ یوزز ٹول فری نمبرز ٹو ریسیو آرڈرز فرام ٹیلی ویژن اینڈ پرنٹ ایڈز, ڈائریکٹ میل اینڈ کیٹلاگز. اب ان باؤنڈ میں کیا ہے, آؤٹ باؤنڈ میں تو یہ ہے نا کہ آپ نے فون اٹھایا اور آپ نے کال کی. ان باؤنڈ میں کیا ہے کہ اب آپ کو کسٹمرز کال کر رہے ہیں, اور کسٹمرز آپ کو کیوں کالز کریں گے, کسٹمرز آپ کو اس لیے کال کریں گے جب آپ ایڈورٹائزمنٹ دیں گے تو آپ اس میں اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیل دیں گے, آپ اپنا ٹول فری نمبر دیں گے, آپ اپنا کال سینٹر کا نمبر دیں گے جس پر وہ لوگ کال کریں گے اور آپ سے کو رسپانس دیں گے. سملرلی آپ نے کیا نام ہے کوئی بھی میل آپ نے بھیجی تھی, اس میں اپنے کانٹیکٹ ڈیٹیل دیا, آپ نے کہیں پر کوئی یعنی ٹیلی ویژن پہ ایڈ دیا, اس میں آپ نے دیا, آپ نے کوئی یعنی کہ کیٹلاگ ڈیولپ کی تھی. اب کیٹلاگ کو دیکھنے کے بعد وہ کہاں پر رسپانس دیں, تو وہاں پر جہاں پر کہ آپ کالز ریسیو کر رہے ہوتے ہیں کسٹمرز کی, اس کو ہم کہتے ہیں ان باؤنڈ ٹیلی فون مارکیٹنگ. پھر اس کے بعد ایک اور نئی چیز جو سی ہے, یعنی کہ نئی تو نہیں کہنا چاہیے کہ جو یعنی کہ کافی پاپولر ہے اور کمپیریٹیولی جو سے باقیوں کے بعد یعنی لیٹ اس نے انٹری کی, دیٹ از ڈائریکٹ رسپانس ٹیلی ویژن. اب ڈائریکٹ رسپانس ٹیلی ویژن کیا ہے, DRTV. Marketing involves 60 to 120 seconds advertisement that describes products or give customers a toll-free number or website to purchase, and 30 minutes info commercials such as home shopping channels. دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے, دو تین یعنی کہ اس میں پاسبلٹیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی 60 to 120 سیکنڈز کا ایڈ چلایا اور اس کے بعد آپ نے اس کے اینڈ پر جو ہے ایک ٹول فری نمبر دے دیا. اب وہ جو آپ کا ایڈ چل رہا ہے لوگ اس کے ان کو دیکھتے ہوئے اس نمبر پر کال کریں گے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا انفومرشلز. اب انفومرشلز جو سے ہوتے ہیں یہ آپ کی کم از کم کوئی 30 منٹس کی ایک ڈاکومنٹری ہوتی ہے جس میں آپ پروڈکٹ ڈیمونسٹریشن دے رہے ہیں, پروڈکٹس کے فیچرز بتا رہے ہیں اور لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں کہ جی یہ پروڈکٹ ہے, یہ اویلیبل ہے اور یہ اس کے ہیں, ایسے کام کرتی ہے, اور اس کے ریزلٹس دکھا رہے ہوتے ہیں. لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ساتھ ہی آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ امیجیٹلی اس ٹائم کال کریں اور یہ سروس یا فیسلٹی جو سی ہے یہ اویلیبل ہے. تو یہ جو ہے آپ کا ہے کہ ڈائریکٹ رسپانس ٹیلی ویژن میں آپ ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو بھی ان کو انوالو کر سکتے ہیں, اور 30 منٹس کا جو ہے انفومرشل, جس میں کہ ہم انفومرشل از اے کمبینیشن آف انفارمیشن اینڈ کمرشلز. یہ وہ کمرشلز جس میں کہ آپ انفارمیشن بیسڈ جو ہے اپنے کسٹمرز کو کنونس کرتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے جائیں.
اور یہ آج کل بہت کامن ہے. جیسے ہمارے یہاں پہ بھی بہت سارے چینلز ہیں جن پہ کنٹینیوسلی ڈفرینٹ انفارمیشن چل رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ وہ پروڈکٹ ڈیمانسٹریشن دے رہے ہیں, کہیں پہ نائف یوز کر رہے ہیں, کہیں پہ کلیننگ کر رہے ہیں, کہیں پہ وہ ویکیوم کلینرز یوز ہو رہے ہیں. تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی یہ پروڈکٹ کیسے کام کرتی ہے, کس پرائز پہ اویلیبل ہے, اور اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں کہاں پر ہے, اور پھر آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ابھی کال کرنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر ہے, ان پہ کال کریں. ہوم ڈلیوری کی سروس اویلیبل ہے, یا آپ کی سٹی میں نیئرسٹ جو سے پوائنٹ آف کانٹیکٹ کون سا ہے, وہ ساری انفارمیشن آپ کو دے رہے ہیں. اس لیے ان کو کہتے ہیں انفومرشلس. Less expensive than other forms of promotion and easier to track results. Again, یہ جو آپ کو ڈائریکٹ رسپانس ٹیلی ویژن ہے, یہ کمپیریٹیولی اس کی پرائز جو سی ہے وہ کم ہے. پرائز اس لیے کم ہے کہ جتنے لوگوں تک آپ کا میسج پہنچتا ہے, اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں اس کی کاسٹ پر, تو یو ول فائنڈ کہ آپ کی جو پر پرسن کاسٹ ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہے. اور اگین اس کا بھی جو ریزلٹس ہیں, نیچرلی اگر آپ کو انفارمیشنز آن ایئر جا رہا ہے تو اس دوران آپ کو کتنے رسپانس آئیں, کتنی انکوائریز آئیں, کتنی کالز آئیں, تو اس کی جو ریزلٹس کو میجر کرنا کمپیریٹیولی ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر ایکٹیویٹیز. اچھا, اور آج کل یہ نہیں کہ ایون کنٹری لائک پاکستان, یہ جو آپ کا ڈائریکٹ رسپانس ٹیلی ویژن ہے اٹس گیننگ پاپولیرٹی. اگر آپ بھی دیکھیں تو آپ یہ ہمارے ملک میں اس سے پہلے اتنے یعنی کہ انفارمیشنز نہیں آتے تھے, اتنے چینلز نہیں تھے, اور اس طرح پروڈکٹ کو نہیں بھیجا جاتا تھا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ پروڈکٹ رینج وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں, اور ان کے جو انفارمیشنز کی جو کوانٹٹی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. اور ان ساری چیزوں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ پیپل آر ٹیکنگ انٹرسٹ, and those companies who are using this form of direct marketing, they are getting the response of customer. تبھی تو ہے نا, اگر دیکھیں رسپانس نہیں آ رہا ہوگا, اگر لوگ انٹرسٹ نہیں لے رہے, تو پھر یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کیوں ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو اینڈ آف دا ڈے یعنی اگین اٹس اے ویری پاپولر فارم آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ. اچھا, اس کے بعد ہم نے ایک اور ڈسکس کیا تھا فارم آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں کیوسک مارکیٹنگ. اب کیوسک کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں مالز میں یا کیا نام ہے آپ کی جو مارکیٹس ہوتی ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے آؤٹ لیٹس سے بنائے جاتے ہیں, اور جہاں پر ڈفرینٹ سروسز جو سی آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں, اور ان میں سے بعض کیوسک جو ہیں وہ ٹیمپریری ارینجمنٹ ہوتے ہیں, موبائل ہوتے ہیں, آج اس مارکیٹ میں کل کہیں اور چلے جائیں گے. کچھ کیوسک جو ہیں وہ کچھ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو کیوسک مارکیٹنگ بیسیکلی ہے کیا؟ ڈیجیٹل ڈائریکٹ مارکیٹنگ ٹیکنالوجیز. پھر اسی طرح آپ کی کچھ جو ہیں وہ ڈیجیٹل ڈائریکٹ مارکیٹنگ ٹیکنالوجیز ہیں, جس میں کہ آپ کے موبائل فون جو ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. موبائل فون مارکیٹنگ, اب ہمیں معلوم ہے کہ موبائل فون مارکیٹنگ کیا ہے, کہ پہلے ہمارے کنٹری میں اتنا نہیں تھا, لیکن اب آپ دیکھیں کہ آپ کو دن میں کتنے ایس ایم ایس آتے ہیں کہ جس میں پیورلی مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کو یوز کیا جاتا ہے. ڈفرینٹ پروڈکٹس کی انفارمیشن ہوتی ہے, ڈفرینٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ آفر کیے جا رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات آپ کو نیو پرائسز بتائی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ نے اپنا نمبر کتنی کمپنیز یا کتنے ڈیٹا بیسز کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے. لیکن even a country like Pakistan, there is a growing trend where people are using mobile phone marketing. اب اس کی دیکھیں ریزن ہے, میرے موبائل پہ جب کوئی بھی میسج آئے گا تو نیچرلی میں اس کو دیکھوں گا تو صحیح, اور جتنے بھی وہ میسیجز ہیں اگر آپ کا ڈیٹا بیس اسٹرانگ ہے تو یو آر سینڈنگ یور میسج ڈائریکٹلی ٹو آ کسٹمر, اور وہ اس کے پرسنل موبائل پہ جا رہا ہے. تو اس کا بھی جو امپیکٹ ہے, رسپانس ریٹ ہے, یہ آپ کا جو آبجیکٹیو ہے اس کو اچیو کرنے میں یعنی کہ وہ بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ آپ کی جو موبائل میسیجنگ جو ہے اس کی کاسٹ بھی کمپیریٹیولی بہت کم ہے, یعنی کہ بہت اکنامیکل سافٹ ویئر ہے جس کی بیسس پہ آپ بلک میسیجنگ کر سکتے ہیں. سملرلی آپ کی جو ٹیلی کام سیکٹر ہے وہ بہت آپ کو ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر بلک میسیجز آفر کر رہے ہیں.
تو اس لیے بھی جو مارکیٹر جو سے ہیں وہ بعض کنٹریز لائک پاکستان اور مارکیٹنگ لائک پاکستان اس میں اس چیز کو اب کافی ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ دے کین یوز موبائل مارکیٹنگ ٹو ریچ دیئر ٹارگیٹ مارکیٹ. اچھا اس کے بعد ایک آپ کا ہے پوڈ کاسٹ اور اسی کے ساتھ ایک آپ کا آتا ہے ووڈ کاسٹ. اب دیکھیں یہ سارے جو سے اگین نیو ٹیکنالوجی ہے جیسے جیسے اب یہ پوڈ کاسٹ جو ہے یہ وہی ہے جیسے کہ آپ کو کوئی براڈ کاسٹ میڈیا ہوتا ہے. یہ اب کہاں سے آیا جیسے آپ کے آئی پوڈ ہے تو وہاں سے پوڈ کاسٹ اور ووڈ کاسٹ ہے. اس کو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کمنگ سلائیڈز میں. پھر اس کے بعد آپ کا انٹریکٹیو ٹی وی ہے. اب انٹریکٹیو ٹی وی بھی وہی یعنی کہ جہاں پر آپ کا جیسے اب ہمارے گھروں میں جو موسٹلی ٹی وی ہے اس کو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں لیکن باہر انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس ٹی وی کو انہوں نے کیبل کے تھرو کنیکٹ کر دیا ہے جہاں پر آپ اپنا ریموٹ کنٹرول یوز کر کے بائی ٹیکسٹنگ بائی یوزنگ دا انٹرنیٹ یو کین یوز یور ٹی وی ایز این انٹریکٹیو میڈیا. اب اگر آپ یہ پکچرز بھی دیکھیں جس میں ایک کیوسک بنا ہوا ہے اور یہ جو ایک کمپنی ہے دے آر انوالو ان ڈی وی ڈی رینٹلس. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ جو ڈی وی ڈی ہے آپ اس کی جو رینٹل جو چارجز ہیں اس کو آپ پے کریں اور آپ کو یہ ڈی وی ڈی جو سی ہے یہ آپ کو امیجیٹ وہاں سے مل جائے گی. اور یہ جو کیوسک جو سے یہ ہر یعنی مارکیٹ میں یا مال میں انہوں نے پلیس کر دیے اور لوگ جو سے وہاں سے جا کے یہ یعنی کہ ڈی وی ڈی لے رہے ہیں. تو یہ جو ہے آپ کی نا ڈفرینٹ فارمز آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ ہے. اور ابھی میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرتا ہوں کہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ نیو ٹیکنالوجی لائک پوڈ کاسٹ اینڈ ووڈ کاسٹ. اب یہ پوڈ کاسٹ اینڈ ووڈ کاسٹ کیا ہے انوالو ڈاؤن لوڈنگ آف آڈیو اینڈ ویڈیو فائلز وایا دی انٹرنیٹ ٹو اے ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس سچ ایز اے پی ڈی اے اور آئی پوڈ اینڈ لسننگ ٹو دیم ایٹ دی کنزیومرز کنوینئنس. اب یہ ہوا کیا ہے کہ آپ نے بہت ساری انفارمیشن جو سی ہے وہ ویب پر آپ نے پلیس کر دی ہے. اب یہ کوئی بھی یعنی کوئی سانگ بھی ہو سکتا ہے کوئی کمرشل بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کو پاپولر ڈرامہ ہے اس کی کوئی ایپیسوڈ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ کیا ہے کہ اب آپ جب اس کو لاگ ان کریں گے تو آپ اپنے ڈیوائس پر ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس مینس کہ آپ کے جو موبائل ہیں پی ڈی اے ہیں یا آپ کے آئی پوڈ ہیں آپ اس پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور جب وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے تو آپ اپنی مرضی سے اس کو جب چاہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب یہ جسٹ ٹیکنالوجی ہے کہ جہاں پر انہیں ایک اسپیسیفک فارمیٹ میں اس کو سیو کیا ہوا ہے اور جسٹ بیکاز آف دیٹ فارمیٹ اٹس ایزی ٹو ڈاؤن لوڈ کہ نہ تو فائل اتنی ہیوی ہے نہ اس کو پلے کرنا کوئی پرابلم ہے کیونکہ اس ساتھ کمپیٹیبل سافٹ ویئر ہے اینڈ ایون یو کین سی آل دوز ویڈیوز اور آڈیوز اور سانگس ان یور اون موبائل فون. تو یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوڈ کاسٹ اینڈ ووڈ کاسٹ. انٹریکٹیوٹی کی میں نے پہلے بھی بات کی کہ آئی ٹی وی انٹریکٹیو ٹی وی لیٹس ویور انٹریکٹ ود ٹیلی ویژن پروگرامنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ یوزنگ دیئر ریموٹ کنٹرولز اینڈ پرووائڈس مارکیٹرز ود این انٹریکٹیو اینڈ انوالونگ مینس ٹو ریچ ٹارگیٹڈ آڈینسز. یہ وہی ٹی وی جو ہمارے گھروں میں ابھی تک موسٹلی جو ہے وہ ون وے کمیونیکیشن پرووائڈ کر رہا ہے لیکن ویسٹرن کنٹریز میں جو ہے اٹ از سورس آف انٹریکٹیو میڈیا کہ جہاں پر آپ وہاں پر ٹیکسٹنگ بھی کر سکتے ہیں آپ وہاں پر رسپانس بھی دے سکتے ہیں اور آپ کا وہ جو ٹیلی ویژن جو ہے وہ کیبل کے ساتھ کنیکٹ ہے اور آپ کے پاس ایک نیٹ ورک کی یعنی کہ انٹرنیٹ کی بھی سہولت اس میں موجود ہے اور آپ اس ٹی وی کو جو ہے انٹریکٹیو ٹی وی کے طور پر یوز کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور ہے واٹ آر ڈائریکٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز. اب دیکھیں جب ہم ڈائریکٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو طرح کی اسٹریٹجیز آتی ہیں. ایک آپ کی جو فرنٹ اینڈ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اور ایک آپ کی بیک اینڈ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. اب یہ دونوں جو ٹیکنالوجی ہیں بہت کامن ہیں. فرنٹ اینڈ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے. بیک اینڈ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن اس کے فرنٹ اینڈ کے پیچھے بہت ساری بیک اینڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو ہے. جیسے اب ہم ایک لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہوں. اب مجھے لیپ ٹاپ کی جو فرنٹ اینڈ کیا ہے اس میں مجھے اسکرین نظر آ رہی ہے
اسکرین پہ جو چیزیں آ رہی ہیں مجھے وہ نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ بیک اینڈ پہ وہ کیسے ہیں، اس کے پیچھے کیا میکانزم ہے، وہ پکچر کیسے بنتی ہے، اس میں کلر کیسے آتے ہیں، اس میں ساؤنڈ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں کیسے انکارپوریٹ ہوتی ہیں اور یہ کیسے آگے پیچھے موو کرتی ہیں، اس کے پیچھے ایک پورا ایک ہارڈ ویئر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیک اینڈ یعنی کہ اس کا جو مٹیریل ہے. اب یہاں پہ بھی جو ہے فرنٹ اینڈ اسٹریٹجیز میں کیا ہے، ڈیلیورنگ دی میسج. جب ہم ڈائریکٹ مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو فرنٹ اینڈ مینس کہ وہ سارے کمٹمنٹ پرومسز جو ایک پرسن جو سے اپنے کسٹمر کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے کہ سپوز میں آپ کو یہ پروڈکٹ اس پرائس پر امیجیٹ آپ کو میں دے سکتا ہوں. اب بیک اینڈ پر وہ پروڈکٹ کہاں پر پڑی ہوئی ہے، کتنا سٹاک ہے، کب اویلیبل ہے، کیسے وہ وہاں سے موو ہوگی، یہ سارے جو سے ہیں یہ جو سے بیک اینڈ پارٹ آف دا بیک اینڈ اسٹریٹجیز ہے. کیونکہ جب کسٹمر نے کہا کہ ٹھیک ہے اوکے آئی ایم بکنگ دا آرڈر اینڈ آئی نیڈ دس تھنگ پلیز ڈیلیور، تو اب اس کے بعد کیا میکانزم ہے کہ جس طرح کہ وہ چیز جو سی ہے، وہ جو پروڈکٹ جو ہے وہ جب ویئر ہاؤس میں موجود ہے، اگر موجود ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ کس چینل سے گزر کر کیسے جو ہے وہ کسٹمر تک پہنچے گی، یا کسٹمر نے ایک ٹرانزیکشنز کی ہے تو وہ کیسے ٹرانزیکشن آپ کے پاس گھومتی پھرتی آپ کے سارے سسٹم سے گزر کے اس چیز کی کنفرمیشن دے کہ یس وی ریسیو دی ٹرانزیکشن فرام دیٹ پرٹیکولر کسٹمر. تو جب ہم کوئی بھی ڈیٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کرتے ہیں تو اس میں فرنٹ اینڈ جو ہے وہ ڈیلیورنگ دی میسج ہے، اور بیک اینڈ اسٹریٹجی جو ہے ہینڈلنگ کنزیومر رسپانسز اینڈ ڈیلیورنگ دی پروڈکٹ. دیکھیں فرنٹ اینڈ پر تو آپ بہت سارے پرومسز کر رہے ہیں، بیک اینڈ پر وہ پرومسز کیسے ڈیلیور ہوں گے یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سو بینگ اے مینیجر یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف ناٹ اونلی ٹو دا فرنٹ اینڈ اسٹریٹجیز، you also have to take care of the back end strategies. کہ فرنٹ پر آپ جو پرومسز کر رہے ہیں، جو بات آپ کہنے جا رہے ہیں، جو آپ ایشورنس دے رہے ہیں، جو آپ کمٹمنٹ آپ کر رہے ہیں، اس کو بیک اینڈ پر آپ کی آرگنائزیشن کیسے اس کو ڈیلیور کرے گی. اگر آپ نے اس کا کوئی ایسی اسٹریٹجیز نہیں بنائی ہوئی تو فرنٹ اینڈ پر آپ جو بھی بات کر رہے ہیں یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور. اور جب آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے تو آپ کی جو ایک امیج ہے اور آپ کی جو ایک کمٹمنٹ ہے وہ آپ کی سفر کرے گی، اینڈ دیٹ از ناٹ گڈ فار اینی برانڈ. اچھا ہم پھر تھوڑا سا آپ کو یعنی کہ اور اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی فرنٹ اینڈ بیک اینڈ کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں. دیکھیں فرنٹ اینڈ کمپوننٹس میں سب سے پہلے آپ کی ایک آفر ہوتی ہے، دی آفر. جو چیز بھی آپ آفر کرنے جا رہے ہیں، نیچرلی اگر آپ اپنے کسٹمر سے بات کر رہے ہیں آپ اس کو بتائیں گے کہ جی سپوز آئی ہیو اے موبائل فون، ٹھیک ہے، اور یہ جو موبائل فون ہے اس کے یہ فیچرز ہیں، اور آفر میری یہ ہے کہ مارکیٹ میں یہ اس پرائس پہ اویلیبل ہے، میں آپ کو اس پرائس پہ دوں گا، دیٹ از دی موسٹ اکنامیکل پرائس، اور پلس یہ کہ ساتھ یہ اسیسریز ہیں. اب یہ ساری کیا ہے، یہ جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں ایکچولی یو آر میکنگ این آفر that you are going to present to your customer, اور اس آفر کے اگینسٹ جو ہے وہ کسٹمر جو ہے وہ ڈیسیجن لے گا. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ٹارگیٹڈ ڈیٹا بیسز، کہ جب آپ اپنے ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہونا چاہیے کہ یہ جو آفر جو سی ہے that you want to present to a customer، یہ اب آپ نے کس کو کرنی ہے. اگر تو آپ صحیح بندے کو وہ آفر نہیں کریں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. اٹس ویری امپورٹینٹ کہ یو شوڈ ہیو اے ٹارگیٹڈ ڈیٹا بیس کہ ویئر یو کین آفر ان اے مور اپروپریٹ وے ٹو دا رائٹ پرسن. اور دس از اونلی پاسبل کہ اف یو ہیو دی ٹارگیٹڈ ڈیٹا بیسز. اگر آپ کے پاس ٹارگیٹڈ ڈیٹا بیسز نہیں ہیں، وہی بات ہے کہ صحیح اپڈیٹڈ اینڈ ایکوریٹ انفارمیشن نہیں ہے، تو آپ کا جو فرنٹ اینڈ کمپوننٹ جو ہے وہ اتنے افیکٹو نہیں رہیں گے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ایک رسپانس جنریٹ کرنا ہوتا ہے. فرنٹ اینڈ میں دیکھیں آپ نے ایک آفر ہے، ایک ٹارگیٹ مارکیٹ ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا ہے رسپانس. اگر آپ کو رسپانس نہیں ملتا تو پھر اگین آپ کے سارے جو سے ایفرٹ جو سے وہ یوز لیس ہو جاتے ہیں.
تو یہ سارے جو ہیں آپ کے دی آفر، ٹارگیٹ ڈیٹا بیسز، دی رسپانس، یہ آپ کی فرنٹ اینڈ کمپوننٹس ہیں. اچھا، اس کے مقابلے میں آپ کے جو بیک اینڈ کمپوننٹس ہیں اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا آتا ہے فلفلمنٹ. اب دیکھیں، آپ نے ایک آفر ہے، آپ نے ایک پرومس کیا، آپ نے کوئی بھی آفر جو سی ہے وہ اپنے کسٹمرز کو دی. اب آپ نے بیک اینڈ پہ کیا ہے کہ وہ جو بھی آپ کی آفر ہے وہ آپ نے اس کو فلفل کرنا ہے. اف یو آر unable to fulfill your offer or commitment or promises, it will not give a good image about your brand. اب وہ جو آفر ہے اس کو آپ کیسے فلفل کریں گے، اس کے لیے آپ کو پوری بیک اینڈ پہ اسٹریٹجیز بنانی پڑتی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد سیکنڈ جو ہے دیٹ از کسٹمر سروس. کسٹمر نے آرڈر پلیس کر دیا ہے اور اس آرڈر کے یعنی کہ اب اس کو کیسے وہ آرڈر ڈلیور ہوگا، آپ اس کسٹمر کو کیسے سروسز پرووائڈ کریں گے. اگر کوئی اس کے ایشوز آتے ہیں، کوئی پرابلم آتے ہیں، اگر اس کو پروڈکٹ ٹائملی نہیں ملتی یا فالٹی ملتی ہے یا اس کے بعد میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے، کوئی ایشوز آ جاتا ہے، تو وہ کیا کرے. یہ تو نہیں ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کو ایک کسٹمر سروسز یعنی ہے کہ اگر اف یو ہیو اینی پرابلم ایشوز ڈیورنگ دا پرچیز اور آفٹر دا پرچیز، یو کین کانٹیکٹ دیز نمبر اور دیز پیپل اور آور کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ اور آور کال سینٹر اور آور ٹول فری نمبر. تو یہ جو ہے اس کے لیے آپ کو پھر ساری بیک اینڈ ہے. ظاہری بات ہے، اگر آپ وہ نمبر دے رہے ہیں وہاں پر آپ اس کو سارے سیٹ اپ بنائیں گے. کال سینٹر ہے، وہ کال سینٹر ڈیولپ کرنا پڑے گا. ٹول فری نمبر ہے تو اس ٹول فری نمبر پر بھی کچھ لوگ موجود ہوں گے جو وہ کالز لیں گے. جب وہ کالز ریسیو کریں گے تو وہ فردر کیا کریں گے؟ صرف وہ بات سن کے خاموش ہو جائیں گے؟ انہوں نے آگے کیا پروسیس کرنا ہے، کیسے آنسر کرنا ہے، کیا ایشورنسز دینی ہے. اب یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو سی آپ کی بیک اینڈ اسٹریٹجیز ہیں، اس کا اس شخص سے کہ جو کہ فرنٹ اینڈ پہ کام کر رہا ہے یا کسٹمر ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کو فرنٹ اینڈ کے ساتھ ساتھ بیک اینڈ اسٹریٹجیز اور ان کا پورا سسٹم اور میکانزم کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. اور اسی طرح جیسے فرنٹ اینڈ پر بھی 3 ہم نے کمپوننٹ ڈسکس کیے، بیک اینڈ پہ بھی آپ کے 3 کمپوننٹس ہیں. اور تھرڈ ون از پرائیویسی پروٹیکشن. دیکھیں، ہم سارے جو سے ہیں اپنے پرائیویسی کے متعلق بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جو پرسنل میٹرز ہیں یا پرائیویسی سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ پبلکلی اویلیبل ہوں. میں اگر کوئی پرچیز کر رہا ہوں، میں نہیں چاہوں گا کہ ایوری باڈی نوز. میں اگر آپ کے ساتھ اپنی انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ آپ میری انفارمیشن سب لوگوں کو بتا دیں. میں نے اگر آپ کو اپنا ایڈریس دیا ہے، اپنا پرسنل کانٹیکٹ نمبر دیا ہے، یا میں نے آپ کو اپنے بینک ڈیٹیلز دیے ہیں، کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز دیے ہیں، میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ all these informations are easily available. اس لیے بعض کنٹریز میں ڈیٹا پروٹیکشن لاز ہیں اور وہ اسٹرکٹلی اس کو فالو کرتے ہیں کہ ویئر دے کین نیور ایکسچینج اور شیئر یور پرسنل ڈیٹیلز ٹو اینی باڈی. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ آپ کو بیک اینڈ پر جو ہے آپ کو میک شیور کرنا پڑے گا کہ کسٹمرز اپنی جتنی بھی انفارمیشن دے رہے ہیں، جو ڈیٹیلز دے رہا ہے، وہ پرائیویٹ رہیں اور وہ پبلکلی اویلیبل نہ ہو. اچھا، پھر اس کے بعد ہے کہ ہاؤ کین ڈائریکٹ مارکیٹنگ ایفرٹس بی ایویلویٹڈ. آپ کے جو ڈائریکٹ مارکیٹنگ جو ایفرٹس ہیں، اب آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو کیسے کریں گے؟ اس میں دیکھیں، سب سے پہلے کیا ٹیسٹنگ میں جو ہے کہ لسٹ ٹائپس. دیکھیں اگین وہی ہے کہ آپ چیک کریں کہ آپ کی جو لسٹ ہے، آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے، وہ کتنا ایکوریٹ ہے، کتنا کمپریہنسو ہے، کتنا آپ کے ٹارگٹ مارکیٹ سے میچ کر رہا ہے. اگر تو وہ یہ سب چیزیں جو سی ہیں وہ ٹھیک ہیں پھر تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کہیں پر کوئی گڑبڑ ہے یا وہ ڈیٹا صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کے ریزلٹس بھی ویسے نہیں آئیں گے. پھر آفر ویلیوز کی، جو آپ آفر ویلیو کرنے جا رہے ہیں، جو چیز آپ آفر کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ واقعی اس کی کوئی ویلیو ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اس کو شیئر کریں یا کسی کو بتائیں تو وہ اس کے لیے کوئی ورتھ وائل ہے. یا بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ہمیں کوئی آفر کرتا ہے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ سوری آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. وہ کہتا ہے دس از اے اسپیشل آفر، اور ہم کہتے ہیں کہ دیر از نتھنگ اسپیشل. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو آپ آفر کرنے جا رہے ہیں
وہ آپ کے ٹارگٹ مارکیٹ اور آپ کے کسٹمرز کے لیے وہ ویلیویبل ہے بھی یا نہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ کریٹیو اپروچ، کہ آپ نے جو اپنی آفر ہے اس کو کیسے آپ اس کو نائسلی کریٹیو طریقے سے آپ اس کو پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ بات چیت بھی کر رہے ہیں فون پر تو اس میں بھی کریٹیوٹی ہوتی ہے. اگر آپ کو لیٹر بھی ڈرافٹ کر رہے ہیں اس میں بھی کریٹیوٹی ہوتی ہے. اگر آپ کو کیٹلاگ ڈیولپ کر رہے ہیں، کوئی لیفلیٹ بنا رہے ہیں تو اس میں بھی کریٹیوٹی ہوتی ہے. تو آپ نے بھی یہی سوچنا ہے کہ آپ وہ کیا آپ کا جو میسج ہے اس میں کیا کریٹیو اپروچ ہے. آپ نے جو مٹیریل تیار کیا، پرنٹڈ مٹیریل تیار کیا، جو ویب بیسڈ کانٹینٹس تیار کیے، اس میں کیا کریٹیوٹی ہے. کیونکہ اگر اس میں کریٹیوٹی ہوگی تو اس کا رسپانس، اس کا رزلٹ بھی ویسا ہی آئے گا. اگر اس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے تو پھر شاید وہ کسٹمر بھی اس کو اگنور کر دے یا اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں لے. کسٹمر اگنور کر رہا ہے یا اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا، دونوں چیزیں جو سی آپ کی فیور میں نہیں جاتی. اچھا، اسی طرح جو آپ نے ایک اور چیزیں ایویلویٹ کرنی ہے وہ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میڈیا مکس یوزڈ، کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں آپ کون کون سے میڈیاز کو یوز کر رہے ہیں. جتنا اچھا آپ کا کمبینیشن ہوگا اتنے آپ کے ریزلٹس اچھے آئیں گے. اگر آپ صحیح کمبینیشن یوز نہیں کر رہے، سپوز آپ نے ڈفرینٹ میڈیاز یوز کیا لیکن اس کا کمبینیشن صحیح نہیں تھا، اس کی ٹائمنگ صحیح نہیں تھی، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کو رسپانس بھی ویسا ہی نہیں آئے گا اور آپ کی جو کاسٹ جو سی ہے وہ بڑھ جائے گی اور آپ کے جو ریسورسز جو سی ہیں وہ ویسٹ چلے جائیں گے. سو اٹس ویری امپورٹینٹ کہ آپ جس قسم کا بھی میڈیا یوز کریں، میڈیا مکس، آپ اس کو ایویلویٹ کریں اور کوشش یہ کریں کہ آپ کا جو ہے میڈیا مکس جو ہے وہ آپ کے ٹارگٹ مارکیٹ کے ساتھ میچ کرنا چاہیے. Frequency of exposure, another important thing is how many times you are contacting with your customer. There is no hard and fast rule is there. It's depend on the media, the nature of your target market, and to some extent the social cultural values of your society. تو آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ ہے آپ نے اس کو تنگ بھی نہیں کرنا اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ کسٹمر جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ اس کو کال بیک کریں گے، اس کو دوبارہ بتائیں گے، اس سے دوبارہ یعنی کہ رابطہ کریں گے اور آپ نے نہیں کیا. تو یہ جو آپ کہنا ہاؤ کین ڈائریکٹ مارکیٹنگ افیکٹس بی ایویلویٹڈ، دیز آر دا فیو ویز کہ اگر آپ ان ساری چیزوں کو اگر آپ ٹیسٹ کریں، چیک کریں تو آپ انالائز کر سکتے ہیں، ایویلویٹ کر سکتے ہیں یور مارکیٹنگ ایفرٹس. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ الٹیمیٹ ٹیسٹ افیکٹونیس. پہلے تو میں نے آپ سے وہ بات کی ہے کہ جنرل آپ کو بتایا کہ آپ کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اب اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا یعنی کیلکولیشنز کے تھرو بھی یہی چیز ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ جو ڈائریکٹ مارکیٹنگ ایفرٹس ہیں ان کو بہت ایزیلی ایویلویٹ کیا جا سکتا ہے. اب کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ نمبر آف ریسپانسز، نمبر آف آفرز میلڈ از اکول ٹو ریسپانس ریٹ. دیکھیں آپ نے کتنے لوگوں کو کانٹیکٹ کیا، کتنے لوگوں نے آپ کو ریسپانس دیا، اور اس کی بیسس پہ آپ اپنا ریسپانس ریٹ نکال سکتے ہیں. کیسے؟ میتھمیٹیکلی دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. سپوز اس نے بڑی سمپل سی بات کی ہے، یہ آپ کا جو نمبر آف ریسپانس جو ہے وہ 5 ہے اور آپ نے نمبر آف آفرز جو میل کی تھی وہ آپ کی 100 ہے. یعنی کہ 100 لوگوں کو آپ نے کانٹیکٹ کیا، اس میں سے 5 لوگوں نے جو ہے آپ کو رسپانس دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو رسپانس ریٹ کتنا ہے، دیٹ از 20. اچھا، اس کے بعد جو ہے ٹوٹل کاسٹ آف میلنگ اینڈ ٹوٹل نمبر آف سیلز میڈ از اکول ٹو کاسٹ پر سیل. اچھا، پہلے میں تو یہ نا آپ نے رسپانس ریٹ دیکھا ہے کہ جہاں بھی ہم نے کہا کہ جی آپ نے 100 لوگوں کو بھیجا، اس میں سے 5 لوگوں نے کیا، تو آپ نے جب اس کو آپس میں ڈیوائڈ کیا تو آپ کو ایک رسپانس ریٹ مل گیا، اور وہ رسپانس ریٹ کیا ہے کہ جی آپ کا 20 آ رہا ہے. اب آپ جو ہے اگر کاسٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی پر پرسن جو ہے کاسٹ کتنی آئی ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ٹوٹل کاسٹ آف میلنگ نمبر آف سیلز میڈ از اکول ٹو کاسٹ پر سیل.
کہ آپ کی جو ٹوٹل کاسٹ آف میلنگ تھی وہ کتنی تھی، اور اس کے بعد آپ کو کتنی سیلز جو سی ہیں وہ ملی ہیں، تو اس کو جب آپ یعنی ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کو کاسٹ پر سیل آ جائے گی. لیٹس سے کہ آپ کی جو کاسٹ جو سی ہے، ٹوٹل کاسٹ جو سی ہے دیٹ از $1000 ہے، اور آپ کا نمبر آف سیلز میڈ جو سی ہیں وہ 5 ہیں. تو آپ کی پر سیل جو آپ کی کاسٹ آئی دیٹ از $200. سو اس سے پچھلی سلائیڈ میں جو ہے میں نے آپ کو تھیوریٹیکلی بتایا تھا کہ آپ کس طرح ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ایویلویٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈائریکٹ مارکیٹنگ رسپانس کو. اب یہاں میں نے آپ کو 2 طریقے بتائے جس میں کہ آپ رسپانس ریٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، آپ کاسٹ پر سیل کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اور جب آپ یہ دونوں چیزیں کریں گے تو آپ ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا میڈیا جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ افیکٹو ہے، کون سا میڈیا آپ کے لیے موسٹ اکنامیکل ہے، اور کس میڈیا کے تھرو جو ہے آپ کا رسپانس ریٹ زیادہ ہے یا کم ہے، کس کی کاسٹ زیادہ ہے یا کم ہے، اور آپ بہت ایزیلی آپ اس کو یعنی کہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور جب آپ یہ کیلکولیشن کریں گے تو آپ اسی طرح بہت آسانی سے جو ہے اپنی اسٹریٹجیز کو چینج کر سکتے ہیں، اس میں ماڈیفکیشن لا سکتے ہیں بیسڈ آن یور ایویلویشن اور بیسڈ آن دی افیکٹونیس آف یور اسٹریٹجیز. اس کے بعد یعنی کہ اینڈ آف دا لیکچر، دیز آر دا سورسز from where I collect the informations to prepare today's lecture. اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح اینڈ پر آپ سے ایک چھوٹی سی اچھی بات کرنی ہے، اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ if you maintain politeness in authority and observe silence in anger, then be sure that nobody can break you or bend you. آج کی چھوٹی سی بات میں اس نے واقعی ایک بہت اچھی بات کہی ہے، اور اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ جب آپ کے پاس اتھارٹی ہو، آپ کے پاس پاور ہو، اگر آپ اس ٹائم پولائٹنس اگر آپ اس کو ایکسرسائز کر سکیں یا اس کو مینٹین کر سکیں. دیکھیں جب آپ کے پاس سب کچھ ہو، آپ کچھ کر سکتے ہیں، اور اس وقت جو ہے آپ یعنی کہ رحم دلی کا مظاہرہ کریں اور آپ اپنی اس پاور کو یا اتھارٹی کو اس طرح ایکسرسائز نہ کریں کہ جو کہ آپ کے پاس ہے، ایک بات. اور دوسرا یہ کہ جب آپ غصے میں ہوں تو اس وقت اگر آپ خاموشی اختیار کریں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ 2 کوالٹیز اپنے اندر ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ ایک جب آپ کچھ کر سکتے ہو اور آپ اس وقت بھی کچھ نہ کریں، یا دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ آپ درگزر سے کام لیں، اور دوسرا یہ کہ جب آپ غصے میں ہوں تو اس وقت بجائے اس کے کہ چیخنے، چلانے، بولنے، برا بھلا کہنے کے بجائے اگر آپ غصے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو اس نے یہ کہا ہے کہ دین میں آپ کو اس بات کی شیورٹی دیتا ہوں کہ کوئی شخص بھی جو ہے نہ تو آپ کو بریک کر سکے گا، نہ آپ کو بینڈ کر سکے گا. یعنی کہ نہ تو آپ کسی شخص کے آگے جھک سکیں گے، اور نہ ہی کوئی شخص جو ہے آپ کو آپ کی جو سٹیٹس ہے اس سے نیچے لا سکتا ہے. تو کوشش کیجئے گا کہ جب آپ کچھ کر سکتے ہوں، جب آپ کے پاس پاور ہو، اتھارٹی ہو، تب بھی آپ پولائٹنس کا مظاہرہ کریں اور اپنی اتھارٹی یا پاور کو ایکسرسائز نہ کریں. اور اسی طرح اگر آپ کو کبھی غصہ آ جائے تو غصے میں بجائے اس کے چیخنے، چلانے، بولنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں. اور اگر آپ نے یہ دونوں کام کر لیے تو پھر آپ ریئلی یو آر ایٹ دا ٹاپ آف دا ادرس، اور نہ کوئی آپ کو جھکا سکے گا، نہ کوئی آپ کو گرا سکے گا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.